देखो गए तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी तुम्हें लाशें। ढूंढोगे तो इस मुल्क में तुम्हें कातिल नहीं मिलेगा। जगह जगह आपको लाशें मिलेंगी, दहशतगर्दी मिलेगी, लेकिन आपको कभी मारने वाले नजर नहीं आएंगे। वो पहाड़ों से उतरेंगे, वो मारेंगे, वो चले जाएंगे। आप ये सान या बलोचिस्तान देख लें, किस कदर इनकी नाअहली है। ये जो इतना बजट खाते हैं, वो कहाँ पे उस बजट को हराम करते हैं। तकरीबन दिन के 12 बजे वो दहशतगर्द ना जाने कितने 100 किलोमीटर का सफर तय करके आते हैं पहाड़ों से। जाहिर है, अब ये जो बीएल के लोग हैं, बीएलए के लोग हैं, आपको क्या लगता है कि वो ओपन कोई कैंट बना के बैठे हुए हैं? नहीं, वो तो छुपे हुए हैं ना। जाहिर है, उनके ऊपर बमबारी भी होती है, सब कुछ होता है। वो पहाड़ों से निकलते हैं अपनी गाड़ियों पे, तो वो जियारत शहर की तरफ आते हैं जहाँ पे पुलिस स्टेशन है। वो उन्होंने टारगेट बना के रखा हुआ है। उनके मुखबरों ने मुखबरी भी कर दी है कि आप आ सकते हैं। वो वहां से गाड़ियां भर के आते हैं। 12 बजे से लेकर शाम तक वो पुलिस मुकाबला करते हैं। अंदर बैठे जो लोग हैं, ज़ाहिर है उन्होंने अपनी जान भी तो बचानी है ना। जान बचानी तो हर एक को प्यारी होती है, लेकिन उनको आसरा ये था कि कोई बात नहीं, हम रियासत के मुलाजम हैं, रियासत हमें सपोर्ट करेगी ना। वो शाम 6 बजे तक तकरीबन लड़ते हैं। जब उनके पास असला कम होना शुरू हो जाता है, तो फिर वो राब्ता करते हैं पीछे कि खुदा का वास्ता है, हमारी मदद करो, हमें असला भेजो। उन दहशत गर्दों के पास जदीद किस्म का असला है, वो हमसे लड़ रहे हैं और हमारे पास असला ख़त्म हो गया। अंदाज़ा करें, जो लोग गाड़ियां भर भर के आ रहे हैं, वो साथ में इतना असला लेके आ रहे हैं, लेकिन किसी को कोई पता नहीं है। कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट, कोई उनके ऊपर हमला, कोई हेलीकॉप्टर, कोई टैंक, कोई जहाज, कोई मिसाइल, कुछ नहीं है। वो 12 बजे से लेकर 6 बजे तक लड़ते हैं, तो तकरीबन कोई 15-20 जो है वो सिक्योरिटी ऑफिसर जो है और लोग हैं, उनको शहीद कर देते हैं। जब अंधेरा हो जाता है, पीछे से कोई मदद नहीं आती, तो उन पुलिस वालों के पास असला खत्म हो जाता है। जब असला खत्म हो जाता है, तो फिर वो अंदर घुसते हैं, और फिर अंदर घुसने के बाद सबको उठाते हैं और वापस यरगमाल बना के अगवा करके गाड़ियों में लाते हैं और फिर पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। यानी कि 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ये कार्रवाई होती है। और ये सब जो है वो सत्तू पी के सोए हुए हैं। वो वायरलेस कर रहे हैं, पीछे कॉल्स कर रहे हैं कि हमारी मदद करो, हम जो है वो फंस गए हैं, हम पे हमला हो गया है, ये हमें मार देंगे, ये ले जाएंगे। लेकिन 3,000 अरब का जो बजट खाने वाले हैं, वो अपनी अपनी इलाकों में मौज मस्ती कर रहे हैं। ये है इनकी रियासत, ये है रियासत की जिम्मेदारियां। जो ये अपने अफिसर को, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को नहीं बचा पाएंगे, तो मुझे बताएं आम शहरियों का या आम लोगों का क्या हाल होगा। और ये कोई एक तो कहते हैं ना कि दहशतगर्द हमला हो गया, फॉर एग्जाम्पल बम धमाका हो गया, ट्रेन में धमाका हो गया, गाड़ी में हो गया, क्विक रिस्पॉन्स टाइम चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला। अबे वो 8 घंटे तक पहाड़ों से आते हैं, मारते हैं, उठाते हैं, ले जाते हैं, वापिस चले जाते हैं। तुम कर क्या रहे हो? और दूसरे दिन मुंह उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गए कि कोई माई का लाल पाकिस्तान को ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ये गैर मुल्की हाथ है, ये फलां है। बस बात खत्म। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, इस चीज की तनख्वाह लेते हो तुम, तनख्वाह इस चीज की लेते हो कि तुमने उन लोगों को क्विक रिस्पॉन्स देना था, उनके पीछे असला लेके पहुंचना था, अपने जहाज और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने थे। लेकिन जहाज तो तुमने दे रखे हैं शरीफ और जरदारी खानदान को, प्रोटोकॉल तो तुमने दे रखा है इन मुल्क के चोरों को, और जो बेचारे गरीब माओ के लाल हैं वो मर रहे हैं। अब उनकी लाशें तबूतों में बंद होकर आ रही हैं। फिर उससे अगला सानिया देखें कि वो पहाड़ों के ऊपर ले जाते हैं, वहां मार देते हैं सबको, और 2-4 लोग रहा होते हैं। वो भी सुनने में ये आया कि उन्होंने अपने तौर पे बारगेनिंग की, उनको पैसे पहुंचाए किसी तरीके से, तो वो बच के आ गए। बाकी सबको उन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिया। फिर सुबह जाके वहां से लाशें भी लेके आते हैं, लेकिन दहशतगर्द नहीं पकड़े जाते। और अगले दिन हमें यह सुनाया जाता है कि हमने 57 के करीब दहशतगर्द मार दिए। कहां? बताओ। उन्होंने तो सामने लाके दिखाए हैं ना, लाशें आपको मिल गई हैं, बताओ आपने कहां मारे हैं? अबे तुम कौम को क्या समझती हो? क्यों इस कौम के ऊपर तुम तरस नहीं खाते? 8 घंटे तक पुलिस मुकाबला करने वाले वो पुलिस को ले गए, पहाड़ों के ऊपर जाके मार दिया, लाशें दे दी। इस सारे इंसिडेंट को 24 घंटे लगे। 24 घंटे तक तुम कहां थे? ये जो हमको सुनाते हो हम दुनिया की एटमी ताकत है, सबसे बड़ी फौज है, और तुम बजट की कमर तोड़ के रख देते हो, सारा बजट ले जाते हो, खा जाते हो पेंशनें, सारे के सारे बिजनेस तुमने अपने स्टेबल किए हुए हैं इस मुल्क में। तुम इस मुल्क को हर तरफ से जो है ना वो चिमड़ के बैठे हुए हो। कहां थे तुम? तुमने क्यों उन लोगों को नहीं बचाया? और अगले दिन ये कह रहे थे कि हम दहशतगर्दों को कभी कामयाब नहीं होने दे। कामयाब तो हो गए। 42 लोग जिन्होंने शहीद कर दिए आपके, अभी वो कामयाब नहीं हुए। फिर नाकामी किसको कहते हो तुम लोग? वो कामयाब तो हो गए, वो हो रहे हैं। और आप एक चीज नोट कीजिए कि हर अगला होने वाला सानिया पिछले से बड़ा होता है। क्यों? वो ज्यादा मुनज्जम तरीके से आते हैं। इससे पहले ट्रेन को उड़ाया था, उसके बाद कोयटा में धमाके हुए, और इस बार वो मुनज्जम तरीके से आए, आके पुलिस स्टेशन के ऊपर धावा बोला, शहर के अंदर लोग उठाए, मारे, यरगमाल बनाए। अगले दिन जाके जो बचने वाले पहाड़ों पे मार दिए, लाशें इनको हवाले कर दी। और ये कह रही हैं कि भाई रियासत, हम कोई माई का लाल नहीं है, ये 1500 लोग हैं, हम इनको क्या जानते हैं। क्यों तुम लोगों को शर्म नहीं आती यार? एक इंसान में इंसानियत भी होती है। बेशर्मी और डिटाई में इतनी आगे चले गए हो कि सारा प्रोटोकॉल तुमने इन चोर लोगों को दिया हुआ है।
تمہاری گاڑیاں آج اگر کوئی احتجاج کرنے چلا جائے نا اسلام آباد، اس حکومت کو خطرہ ہو، تو یہ وہاں سیدھی گولیاں ماریں گے لوگوں کو. مار رہے ہیں نا کشمیر کے اندر، جو ان کے پاس بندوق نہیں ہے وہ نہتے لوگ ہیں، مار رہے ہیں ان کو. اور جن کے پاس بندوقیں ہیں وہ آ کے ان کے لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور یہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ محرومی ایسے پیدا نہیں ہوئی. آج جو کچھ کشمیر میں کیا جا رہا ہے نا، یا آج جو کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، آج سے 30-40 سال پہلے بلوچوں سے یہی کیا گیا تھا، جس کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں ان دہشت گردوں کی صورت میں. وہ باغی ہوئے ریاست کی محرومیوں کی وجہ سے، انہوں نے مارا. کیا کچھ نہیں ہوا مشرف کے زمانے میں. جو میری عمر کے لوگ ہیں، آپ کو تو کچھ یاد ہوگا، ذرا اٹھائیں نا اس دور کا سوشل میڈیا، جو تھوڑی بہت خبریں تھیں، کیا تھا؟ مسخ شدہ لاشیں غائب کر دیا، 10-10 سال ملے نہیں لوگ ان کے. آج بھی وہی پالیسی جا رہی ہے، آج بھی وہی پالیسی جا رہی ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں نوجوان کو کہ یہ ریاست سے باغی کیسے ہو گیا. ابے وہ کیا ہوگا جس کو تم نے بے روزگاری سے مارا، بھوک سے مارا، دہشت گردی کا لیبل لگا دیا، باغی بنا دیا، مارنے پہ تلے ہو. اب اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کو پیسہ پڑوسی ملک دے یا دشمن ملک دے یا کوئی بھی دے، اس کو روزگار چاہیے. کون سا ایسا ماں باپ ہے جس کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کا بچہ دہشت گرد بنے، بندوق پہنے؟ کوئی ان پڑھ گوار جاہل ماں باپ بھی ہوگا نا، تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میرا بچہ اچھے اسکول میں جائے، وہ پینٹ کوٹ ٹائی پہنے، وہ بڑا آفیسر بنے. لیکن آپ نے کچھ چھوڑا ہو تو وہ بنے گا نا. پورے ان اداروں کے اوپر تو تم نے چور بٹھا دیے، اور ان چوروں نے ریٹائر جرنیل بٹھا دیے، اور آپ اوپر بیٹھ کے پورا پروٹوکول انجوائے کر رہے ہو اور کنگ میکر بنے ہوئے ہو. عوام کا ووٹ، عوام کی سوچ، عوام کا جب تک عوام کوئی سیاسی حکومت پراپر آئے گی نہیں، وہ کیا کرے گی عوام کے روزگار کے لیے؟ وہ کیا دے گی عوام کو؟ اگر یہ تم نے جو چور بٹھائے ہوئے ہیں، یہ تو تمہارے لیے بجٹ پاس کریں گے، ان کو کیا لگے عوام سے؟ عوام کے لیے تو وہ کام کرے گا نا جو عوام کے ووٹوں سے آئے گا، جس کو پتا ہوگا میں نے 5 سال بعد عوام کے سامنے جانا ہے. وہ لولی لنگڑی جمہوریت بھی ہوگی نا، لیکن جمہوریت ہوگی، اس کو ڈلیور کرنا پڑے گا. لیکن یہاں ڈلیوری کیا آیا؟ ان کے بوٹ پالش. جتنے کرتے جاؤ گے آپ اتنے بڑے ہو، چاہے آپ صحافی ہو، آپ سیاستدان ہو، آپ مولوی ہو، آپ جج ہو، آپ بیوروکریٹ ہو. جو اس ملک میں جرنیل کے بوٹ پالش کرے گا وہ اوپر سے اوپر جاتا جائے گا، اور ایماندار بندہ دن میں ہر روز نیچے سے نیچے آتا جائے گا. یہ ہے اس ملک کا عالمیہ. تم لوگ اگر آج آئینی ڈومین میں جاؤ نا، اگر آج تم لوگ یہ قسم کھا لو، اس وقت کا جرنیل جو ہے کوئی بھی، ایک ٹنیور تم ایمانداری سے پورا کر لو، ایک الیکشن اس ملک میں تم ایمانداری سے ہونے دو، اس ملک کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. لیکن مجھے پتا آپ ایسا نہیں ہونے دو گے، کیونکہ آپ کو اپنی سٹیٹ مضبوط چاہیے. پاکستان کے ساتھ جو بھی ہوتا رہے، آپ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہی گھسا پھٹا سکرپٹ رکھا ہوا ہے. ہر دہشت گرد حملے کے بعد آ جاتے ہیں، 3-4 لفظ یاد کیے ہوئے ہیں. کوئی مائی کا لال ہمیں ڈرا نہیں سکتا، ہمارے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، ہم جو ہے نا وہ ہاتھ توڑ دیں گے، ہم آنکھیں نکال لیں گے، ہم ایسا کر دیں گے. 1.5 سال اور 15-20 دن کے بعد پھر وہی کچھ ہو جاتا ہے. صرف بیان اور صرف گندی پالیسیاں، عوام دشمن پالیسیاں، چور بٹھانے. اس کا رزلٹ کون بھگت رہا ہے؟ عوام کے لال. وہ جو شہید ہونے والے ہیں وہ بھی غریب ماں باپ کے بیٹے ہیں. مجبوریوں میں نوکریاں کی ہیں انہوں نے، کیونکہ اس ملک نے ان کو مجبور کر دیا تھا، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، تو بیچارے چلے گئے، اور اب ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. سب پتہ ہے، قوم سب سمجھ چکی ہے، اور یہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اس وقت کو سنبھال لو. ابھی بھی وقت ہے، قسم خدا کی ایسا وقت آ جائے گا کہ یہ لوگ تمہیں معاف نہیں کریں گے. ڈر جاؤ اللہ کی ذات سے، اتنا ظلم اور ستم اور بربریت قائم مت کرو. اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف، کہ امریکہ نے اب ایران سینٹرل کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں. یہ بڑی خطرناک سٹوری ہے. یہ تصویر بھی آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے، اس میں آپ کو وہ آزادی چوک بھی نظر آ رہا ہوگا. یہ آج رات کی ویڈیو ہے. امریکہ نے تہران کے وسط کے اندر جو ہے نا وہ حملے کیے ہیں، ان کے آزادی چوک کے اوپر، جہاں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا. ظاہر ہے اگر فوجی تنصیبات نشانہ بنے گی تو عام لوگ بھی شہید ہوں گے نا. اب خبریں آ رہی ہیں کہ تقریباً 100 سے زیادہ لوگ ابھی تک شہید ہو چکے ہیں، اور کئی لوگ زخمی ہو چکے ہیں. امریکہ مجبور ہو چکا ہے اسرائیل کے ہاتھوں، جو وہ کہتا ہے اس کو کرنا پڑتا ہے. نہ جانے اندر کھاتے ان کے کون سے معاملات ہیں. لیکن یہ جنگ پھر سے بڑک اٹھی ہے، اور بدلے میں ایران نے کیا کیا کہ ایران نے آج زوردار حملے کیے ہیں اردن کی، ان کی جو سب سے بڑی بیس ہے. اردن میں بھی ان کا ٹاؤٹ ایک بیٹھا ہوا ہے نا، ایک اردن میں بیٹھا ہوا ہے، ایک مصر میں بیٹھا ہوا ہے، ایک پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، باقی بھی سارے ہیں، لیکن اردن والا سب سے بڑا ہے. وہاں ان کی سب سے بڑی بیس ہے. اس کے علاوہ کویت اور تیسرا ایک کنٹری ہے جو کہ میرا ملک سے ذہن سے نکل گیا، ان کے اوپر سب سے بڑے اٹیک کیے گئے ہیں. ان کے اوپر اٹیک اس لیے کیے گئے ہیں کہ وہاں ان کی ایئر بیسز موجود ہیں. لیکن سعودیہ، قطر یا امارات، ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا اٹیک نہیں ہوا، کیونکہ ان کے ساتھ ان کی ڈیل ہو چکی ہے، اور وہ گارنٹی دے چکے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت اپنی ایئر بیسز کو آپ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن ایران نے یہ دھمکی لگائی ہے کہ جس ملک کی بھی ایئر بیس استعمال ہوئی، ہم اس کو ایسا جواب دیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن امریکہ نے اس بار سمارٹلی پلے کیا. اسرائیل کو بھی ملوث نہیں کیا، گلف کنٹریز کو بھی ملوث نہیں کیا. خود اس کا ملک بہت دور ہے، اس کے بیڑے کافی فاصلے کے اوپر کھڑے ہیں جہاں پہ میزائل ان کا ہٹ نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ ایران نے 85 مقامات کو نشانہ بنایا، جو کہ خطے میں کہیں کہیں بھی موجود ہے. امریکہ کا کوئی بھی ہدف، امریکہ کا کوئی بھی ٹارگٹ، اس کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں.
اس کو وہ نہیں چھوڑ رہے، لیکن یہ جو شہروں کے اندر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کے پاس راستے بڑے محدود ہیں، لیکن ان کی صرف ایک کوشش ہے، ایک مقصد ہے کہ کسی بھی طرح ایران ایٹمی طاقت نہ بن جائے۔ اگر یہ بن گیا تو بات ہاتھ سے نکل جائے گی۔ لیکن اب رشیا اور چائنا جو کہ پیچھے کھڑے ہیں وہ اپنی کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس وقت ایران کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ امریکہ کوئی لحاظ نہیں رکھ رہا اور شدید قسم کے حملے کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ کی ٹیکنالوجی ہیوی ہے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ایران کے کسی بھی لیڈر نے یہ بیان نہیں دیا، بلکہ وہ بیان یہ دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان سے لڑیں گے، ہم مذاکرات وہ نہیں کریں گے جو یہ چاہتا ہے، مذاکرات تو ہماری مرضی کے ہوں گے۔ اب ایران کے تیل کے اوپر دوبارہ پابندی لگ چکی ہے، اب ایران جن کنٹریز کو تیل بیچ رہا تھا وہ دوبارہ بکنا بند ہو گیا، ان کے جو منجمد اثاثے غیر منجمد ہوئے تھے وہ دوبارہ منجمد کر دیے گئے ہیں بینکوں میں، تو بات وہیں آ گئی جہاں تھی۔ لیکن کہاں ہے وہ سالس کا کام تو وہ ہوتا ہے نا، اگر ایک فریق کام خراب کرے تو اس کو پوچھے، صلح توڑے، لیکن سالس صاحب تو امریکہ کی ٹوٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ سالس صاحب کیا ٹرمپ کو جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو ٹرمپ کو واسطے دے کے اپنا ٹنیور بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرمپ کو واسطے دے کے اپنی 2 نمبر کی جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ کو قائم کیا ہوا ہے، وہ کیا ٹرمپ کو جا کے یہ کہیں گے؟ نہیں، یہ فرق ہوتا ہے۔ یہی ہم کہتے تھے کہ یہ سالسی نہیں ہے، یہ تو صرف ٹاؤٹ گیری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر۔ سالسی اس کو نہیں کہتے۔ سالسی ہوتی ہے اگر چائنا کرتا، اگر رشیا کرتا، وہ جا کے ان سے پوچھتا بھائی کیوں بتاؤ۔ لیکن یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں نا، گلف کنٹریز ہو گئے یا دوسرے، یہ امریکہ کی سالسی نہیں کر سکتے۔ امریکہ کیا مانتا ہے ان کو؟ یہ سب کے سب امریکہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہاتھ باندھنے والا کبھی سالسی کر سکتا ہے؟ سالسی وہ کر سکتا ہے جس کو ہاتھ اٹھا کے چلنے کی عادت ہو، جو سامنے بیٹھ کے ایسے بات کرے۔ اور وہ جانتے ہیں کون تھا؟ وہ جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے، اسی کی ہمت تھی کہ ٹرمپ کے سامنے جا کے بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولے ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اگر آج وہ جیل سے باہر ہوتا تو آپ کو بتاتے سالسی کسے کہتے ہیں، سالسی کرنے والے کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے۔ لیکن خیر، ان غلاموں سے کیا لینی، یہ غلام ہے۔ بی ایل اے نے ایک ویڈیو جاری کی ہے، یہ آپ تصویر بھی اوپر دیکھ رہے ہیں۔ وہ ویڈیو میں انہوں نے کچھ لوگ پکڑے ہوئے ہیں جن میں کچھ کا تعلق سندھ سے ہے، کچھ کا تعلق پنجاب سے ہے، اور انہوں نے یہ بات ایک لائن میں بٹھایا، وہ پیچھے وہ کھڑے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے یہ دیکھو یہ لوگ پکڑے ہیں، ان کا کسی ادارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عام پاکستانی ہے، ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتے، کیونکہ ہماری لوگوں کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی ہے حکومتی لوگوں کے ساتھ، عسکری لوگوں کے ساتھ اور انٹیلیجنس کے لوگوں کے ساتھ۔ ہم ان کو پکڑیں گے، ہم ان کو ماریں گے، لہٰذا ہم عام پاکستانیوں کو نہیں مارتے۔ انہوں نے وہ تصویر باقاعدہ بنا کے لوگوں کو چھوڑا، یہ ویڈیو پیغام جاری کیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ہم اپنی کلیریفیکیشن دیں۔ اب یہ بات میں نے آپ تک پہنچا دی ہے، اس سے بڑھ کر میں اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے ویڈیو جاری کس مقصد کے لیے کی ہے آپ جان سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی حکومتی عسکری انٹیلیجنس کا ادارہ ہوگا، ہم اس کے جو کچھ بن پایا ہم کریں گے، لیکن ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمارا نقصان انہوں نے کیا، ہمارے پیارے انہوں نے کھوئے ہیں، مسخ شدہ لاشیں انہوں نے ہمیں دی ہیں، انہوں نے نہیں دی۔ وہ کہتے ہیں ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم یہ جو ہیں اپنا یہ لوگ، ان سے ہماری کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ میں فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا جی، ایک اور سٹوری بریک ہوئی ہے کہ آذربائیجان سے تقریباً 7,800 پاکستانی نوجوان سکپ کر گئے ہیں، جو کہ وزٹ ویزے پہ گئے ہیں لیکن واپس نہیں آئے۔ آپ اندازہ کیجئے، آذربائیجان ایک ایسا ملک ہے جو پاکستانیوں کو آن ارائیول ویزا دیتا تھا، اب اس نے پتہ نہیں ختم کیا یا نہیں کیا، لیکن پاکستانیوں کے لیے بڑی آسانی تھی اور وہ پاکستانیوں کی رسپیکٹ کرتے تھے، اور آذربائیجان ڈیولپ کنٹریز میں اس کا جو ہے نا وہ نمبر اوپر آتا ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ کر رہا ہے۔ لیکن اب پاکستانیوں نے وہاں بھی جا کے اپنا گند ڈالا، اور اب جو ہے وہ بھی پابندی لگا دیں گے، ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیں گے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں پہ، ایسا پاکستانی نوجوان کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ پاکستانی نوجوان بیچارے کسی اور سیارے سے آئے ہیں؟ کیا مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ان جرنیلوں اور سیاستدانوں نے نوجوانوں کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا۔ مجھے بتائیں کوئی راستہ ہے؟ نوجوان جائیں تو کہاں جائیں؟ ان کو یہاں کوئی نوکری نہیں ملتی، گلف والے ویزا نہیں دیتے، یورپ وہ جا نہیں سکتے، پھر ان کو کوئی بھی آپشن ملتا وہ وہاں چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ تو بیچارے سمندروں میں ڈنکی لگا کے ڈوب جاتے ہیں۔ کیوں؟ ابے بھائی کھانا تو ہے نا۔ پھر وہی بات آ گئی نا کہ لوگ کیوں بی ایل اے جوائن کرتے ہیں، کیوں دہشت گرد تنظیموں میں جاتے ہیں؟ لوگوں کو محروم کر دیا گیا ہے۔ جب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو ان کو جو کھانے کے لیے دے گا وہ اس کے لیے چلے جائیں گے، یہی مسئلہ ہے۔ اب آذربائیجان میں جا کے اسکپ بندہ کہاں پہ ہو سکتا ہے؟ حالانکہ کوئی ڈیولپ کنٹری تو نہیں نا، لیکن چلے کھانے کے لیے تو ان کو کچھ ملتا ہے نا، وہ 4 پیسے گھر بھیج دیتے ہیں، لیکن وہ وہاں بھی جا کے دیکھنے جا کے واپس نہیں آئے، کچھ کوئی اور ملکوں میں نکل گئے، ڈنکی لگا گئے، اور اب یہ جہاں جناب چیخ رہے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں جانے دیں گے، اس حکومت کو کہیں گے کہ جو پاکستانی آتے ہیں ان کو بھی روک لو۔ شرم نہیں آتی؟ اپنی پالیسیوں کو کبھی ریویو نہیں کرتے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا نوجوان کیوں ملک چھوڑ کے جا رہا ہے، کیوں ہمارا نوجوان کسی بھی ملک میں جا کے اسکیپ ہو جاتا ہے، کیوں گلف کنٹریز ہمارے نوجوان کو ویزا نہیں دیتے، ہمارا نوجوان کیوں ڈنکیاں لگا رہا ہے۔ ساتھ میں انڈیا، افغانستان ہے، کبھی آپ نے خبریں سنی، کو 2-4 ہوتے ہوں گے، لیکن یہاں تو پراپر گروپ بنے ہوئے ہیں،
اور ڈوب کے مر جانا چاہیے تم لوگوں کو کہ تم لوگ اپنی پالیسیاں نہیں ریویو کرتے لیکن لوگوں کے اوپر مشکلات لے کے آتے ہو، پھر اس کو ریاست بھی کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں نوجوان باغی کیوں ہوتا ہے، نوجوان کو وطن کی محبت نہیں ہے، وہ بولتا کیوں ہے، پھر غداری کے سرٹیفکیٹ بھی لگاتے ہیں اس کے اوپر، وہ کیا کرے، جائے تو کدھر جائے، بھوکا مر جائے۔ تم تو لوٹ کے سارے وسائل کے اوپر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد چور ملک کے اوپر بٹھا دیے، جب تم نے نوجوانوں کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا تو پھر بچے گا کیا پیچھے، کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن کاش یہ آپ کبھی سوچو، آپ کو کبھی شرم آئے، اس عوام کے حالات کے اوپر کبھی ترس آئے کہ نوجوان بیچاروں جن کو لالے پڑے ہوئے ہیں، کیا پتہ غریب نوجوان کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کس طرح وہ باہر کے ملکوں میں جا کے سروائیو کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن آپ کو کیا، آپ تو لوٹ رہے ہو، اپنے کینٹ میں بیٹھے ہو، پروٹوکول انجوائے کر رہے ہو، قوم کے ٹیکس کے پیسے کی گاڑی، اسی کا گھر، اسی کے پروٹوکول، اسی کے پیسے سے پیٹرول اور سب کچھ، دیٹس آل۔ تو عوام ذلیل ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اس سے آگے بات کرتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کی۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، یہ صرف فوجی نہیں ہے، کرپٹ جرنیل، کرپٹ مولوی، کرپٹ بیوروکریسی، کرپٹ جج، یہ تین چار مل کے نا یہ اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے، یعنی کہ سب کے بڑے بڑے جو کرپٹ ہوتے ہیں۔ اب پاکستان میں اس وقت دہشت گردی عروج کے اوپر ہے، بے روزگاری عروج کے اوپر ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے آج جناب یہ فتویٰ دیا کہ کرپٹو کرنسی میں جو ہے نا انویسٹ کرنا حرام ہے۔ مولوی صاحب مجھے یہ بتائیں، عوام کے پاس کرپٹو کرنسی کے لیے پیسے ہیں؟ جن بیچاروں نے آپ کی بات کو سننا ہے نا کہ آپ مفتی ہیں، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تو جن کے پاس پیسے ہیں نا ان کی نظر میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن کریں تو کیا کریں، یہ سب کے سب تو ملے ہوئے ہیں۔ یہ ایکچولی یہ ہیں وہ علماء سو اور جزیدی کردار جو کہ ہونے والے معاملات کے اوپر بات نہیں کرتے، ظلم و ستم کے اوپر، زیادتیوں کے اوپر، پاکستان میں مینڈیٹ چوری، ووٹ چوری، چوروں کو بٹھانا، لیکن وہ بات کریں گے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے معاشرے کے ساتھ۔ سب کو پتہ کرپٹو میں کرنا حرام ہے، اور جنہوں نے کرنا ہے نا ان کو بھی پتہ، لیکن ان کو آپ کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ظلم پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے خلاف بولیں، کوئی شرم کریں، کب تک دین کا استعمال کر کے یہ انجوائے کریں گے اور مزے لیں گے؟ ایسے نہیں چلتا، مرنا بھی ہے۔ کبھی پڑھو نا، یہ آپ کو مسئلے تو بہت آتے ہیں، وفاق المدارس کے چیئرمین ہوں، ذرا پڑھو یہ علماء سو کا کردار کیا تھا، کس کو کہا گیا علماء سو، لیکن نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ باتیں آپ کے اوپر فٹ ہوتی ہیں۔ آپ نے تو وہ پڑھنی ہے جو آپ کے دشمن کے اوپر فٹ ہوتی ہوگی۔ آپ تو پاکستان کی عوام کے اوپر کوئی فتویٰ لگائیں گے کہ یہ جو احتجاج کرنے والے ہیں یہ فسادی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فساد فی الارض کرنے والے ہیں، یہ باتیں کریں گے آپ، کیونکہ آپ کا کردار وہی یزیدی مولویوں